अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स वीडियो 1707। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का हमारा नावल है रूह यारम, क्रिमिनल बेस्ड बोल्ड एंड रोमांटिक नावल, किस्त नंबर 13। चलिए शुरू करते हैं आज की किस्त। वो कब से बाहर खड़ा हारन बजा रहा था और रूह को फ़ोन पर पहले ही अपने आने की खबर दे चुका था, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं थी और यारम को इंतज़ार करने की आदत ना थी। वो तेज़ी से भागती हुई बिल्डिंग से नीचे आई और आकर इसके साथ गाड़ी में बैठी। रूह, ये क्या तरीका है? मैं कब से तुम्हारा यहाँ खड़े इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम ऊपर आराम से तैयार हो रही थी। मैं तैयार हो रही थी, अब तैयार होने में वक्त तो लग ही जाता है। रूह ने मुंह बनाकर इसकी डांट सुनी। बिल्कुल भी नहीं रूह, तुम्हें वक्त की कदर नहीं है। तुम्हें वक्त की कदर करनी चाहिए। तुम्हें पता है इस थोड़ी देर में मैं कितने काम निपटा सकता था। और तुम इतने वक्त से ऊपर क्या कर रही थी? मैं तुम्हें ये वहाँ से फ़ोन करके बता चुका था कि मैं घर आ रहा हूँ, और तुम कौन से वो फैशनेबल लड़कियों की तरह मेकअप करती हो। फिर भी तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? यार, मैं एक एक सेकंड का हिसाब मांग रहा था। आपने देखा नहीं, लेकिन मैंने मेकअप किया है, रूह मुंह बनाकर बोली। हाँ बिल्कुल, मुझे नज़र आ रहा है। तुम्हारी आंखों में काजल है और लबों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है, लेकिन मुहतरमा, इसे मेकअप कोई नहीं कहता। क्या मतलब? क्यों नहीं कहता? मैं इतनी मेहनत से लगाया है। अब मैं हमारी आपी की तरह प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना। आपको पता है मेरी आपी इतना अच्छा मेकअप करती हैं। उन्होंने पूरा कोर्स किया है, पूरा बंदा बदल देती हैं, रूह ने खुशी से चहकते हुए बताया। आज से ज़्यादा इसे कभी मारिया के इस कोर्स की खुशी ना हुई थी। ओ प्लीज़ यार, मैं तुम्हारा मारिया नामा नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। यरम सीरियस अंदाज में बोला। सज़ा? मुझे सज़ा देंगे? रूह को सदमा हुआ। और नहीं तो सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ताकि आइंदा तुम ये गलती बिल्कुल ना करो। यारम ने झुककर इसके लबों पर अपने होंठ रखे। रूह का चेहरा पल में सुर्ख छलकने लगा। हम गाड़ी में हैं, रूह ने याद दिलाना ज़रूरी समझा। हाँ, इसलिए इतनी कम सज़ा दी है। अगर घर में होते तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उन्होंने मुंह बनाकर कहा, जबकि नज़रें मिलाना और मुश्किल हो चुका था। हाँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और घर वापस आने के बाद मुझे अच्छे से होने की उम्मीद भी मत करना। इसने तहे दिल से इसका लगाया इल्ज़ाम कबूल किया। वो इसे पहले शॉपिंग मॉल लेके आया और इसके लिए इसकी जिस्मानियत के हिसाब से कपड़े लेने लगा। अरे मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों बेकार में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं? रूह को बेकार में इतना कुछ खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेबी, तुम ये खर्च करने से मेरे पैसे बर्बाद नहीं होते। तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, इसके गाल पर चुटकी काटते हुए कहा। फिर शॉपिंग में मसरूफ़ हो गया। इसने सब कुछ अपनी पसंद का लिया। इस बैग का मैं क्या करूँगी? मैं नहीं उठाती ये पर्स वगैरह। मत उठाओ, लेकिन पास होना चाहिए। इसे औरतों की शॉपिंग का ज़्यादा तजुर्बा ना था। इसके हाथ में जो आ रहा था वो खरीदे जा रहा था। मैं इसे रख कर भूल जाऊँगी, रूह ने अपना मजाक उड़ाया। यारम हंसा। ये भी अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपना गार्ड रख लो। तुम जहाँ जाओगी मैं इसे उठाकर पीछे पीछे आऊँगा। यारम, आपको क्या हो गया? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। यारम की इस तरह की बातें रूह को कंफ्यूज कर रही थी। दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा, तुम्हारा साया बन के रहना चाहता हूँ। उफ, ये शख्स इजहार के मामले में कितना अमीर था। बात बात पर अपने दिल की बात इसे से कहता। रूह, अगर तुमने नाखून खाने ना छोड़े तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। यारम इससे जब भी कोई ज़ुमैनी बात करता वो अपने नाखून खाना शुरू कर देती, जबकि यारम को इसकी आदत से चिढ़ होने लगी थी। मैं नहीं खाती, ये तो खुद ही मुंह में आ जाते हैं, वो मासूमियत से बोली। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे नाखूनों की तो टांगें हैं जो अपने आप चल के तुम्हारे मुंह तक आ जाती हैं। आज के बाद तुम्हारे हाथ तुम्हारे मुंह में देखना, तुम्हारे हाथ काट दूंगा। धमकी देता इसका हाथ पकड़कर आगे चल दिया। आप मेरे हाथ काट देंगे? रूह आंखें टपटपाती पूछने लगी। यारम ने घूर कर देखा। मतलब अगर आप मेरे हाथ काट देंगे तो मैं खाऊंगी कैसे? काम कैसे करूंगी? खाना कैसे बनाऊंगी? मैं हूं ना, अपनी बेबी का सारा काम अपने हाथों से करूंगा। अगर आपको मज़ीद एतराज़ ना हो तो हम लंच कर लें। यारम फिर से इसका हाथ अपने हाथ में लेकर चलने लगा। हाँ चले, वैसे भी आपकी जारहाना बातें सुन सुनकर मेरे पेट के चूहे भी खुदकुशी कर लेंगे। और अगर मैं सच में ऐसा जारहाना निकला तो यारम ने एकदम सीरियस हुआ। तो मैं भाग जाऊंगी, रूह हंस कर बोली। भाग कर दिखाना, जानना निकाल दी तो कहना। हाथ की गिरफ्त सख्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस इसके साथ चलती रही।
شاید یارم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہاں سے دور جانے کی بات کرے۔ دونوں نے ہوٹل میں لنچ کیا۔ یارم نے اس کی پسند ڈش منگوائی۔ وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ یارم آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ روح جو کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اسے بات نہیں کر رہا پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سوری یارم، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ روح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ۔ یارم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ روح نے ایک نظر پورے ہوٹل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یارم یہاں سب کے سامنے وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، بیوی ہو میری، سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ گھر چلے، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، روح نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں نہیں؟ اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو یہی سب کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ یارم پلیز ایسا مت کریں، روح نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ناراض ہی رہنے دو۔ یارم نے ناراضگی سے چہرہ پھیرا، جبکہ ڈمپل صاف شرارت کی گواہی دے رہا تھا۔ لیکن روح کو ہوش ہی کہاں تھا ڈمپل کا، وہ تو بس اس کی ناراضگی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر اس نے ہار مان لی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا، جو یارم نے مسکراتے ہوئے کھایا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوچنے لگی۔ بیبی کیا کر رہی ہو یار، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ روح نے گور کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کی بات مان رہی تھی اور اب مزید نخرے دکھا رہا تھا۔ اب بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کا قہقہ بلند ہوا۔ روح کے سامنے پہلے بار یارم اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ مگر تم بہت اچھی ہو، اس میں پیار سے اس کا گال چھوا۔ آپ کے ڈمپلز بھی بالکل پیارے نہیں ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، روح نے مزید منہ بنا کر کہا۔ اوے، میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ڈمپلز کے بارے میں کچھ مت بولنا، میری بیوی مرتی ہے ان پر، یارم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی بھی بری ہے، آپ بھی برے ہیں، آپ کے ڈمپلز بھی برے ہیں اور آپ ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ روح کو ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، لیکن اس طرح سے غصہ نکالتی ہو یارم کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہا تھا، جبکہ دور کوئی تھا جو ان کی اس ہنستی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہت کچھ لا رہا تھا، جس کے لیے یارم تیار تھا، لیکن روح نہیں۔ شارف ابھی ابھی آفس میں آیا تھا، دیکھا تو لیلا بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلا کے لیے پریشان بھی تھا، لیکن لیلا کی حالت دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیلا ڈیول سے پیار کرتی تھی، بلکہ کرتی ہے، لیکن ڈیول نے تو اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے کے لیے ایسے جذبات رکھے، یہ اس کی خود ساختہ محبت تھی۔ لیلا کیوں رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی ہو، بس کر دو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، یہاں بہت لوگ ہیں، محبت کے قابل تو تم ایک ہی انسان سے دل لگا کر رونے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھے ایک بار ٹھکرا دے، میں نے دوبارہ اس کی طرف کبھی مڑ کر دیکھتا بھی نہیں۔ شارف نے اپنی مثال دی۔ اکثر لڑکیاں اسے اپنے پاس بلاتی تھی اور وہ خوشی خوشی سب کے پاس جاتا تھا، اور جو لڑکی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ 25 سال کا یہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ بہت شوخ طبیعت رکھتا تھا، لیکن یہ بات لیلا کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ شارف کی طرح وقتی محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈیول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روح کو جا کر سب کچھ بتا دے، لیکن جس طرح سے ڈیول نے اس کے موت کا نقشہ کھینچا تھا، وہ یہ سوچ کر بھی کانپ جاتی۔ اچھا یار، رونا دھونا بند کرو، میں بہت دنوں سے بور ہو رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج دو، وہ اسے باتوں میں لگانے لگا۔ شارف اکثر جب بور ہوتا تو لیلا اور ہیزر اسے ایسے چیلنج دیتے جنہیں ہر حال میں کرتے ہوئے وہ اپنی بوریت دور کرتا تھا۔ تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا، میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، تمہیں ڈیول کے فلیٹ میں جانا ہوگا، اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بغیر، وہ بھی اکیلے، اور اس کے گھر جا کے اس کی بیوی کو بتاؤ گے کہ لیلا یعنی کہ میں اس کی بیوی سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، ڈیول میری جان نکال دے گا۔ شارف اچھا خاصا بکھلا گیا۔ کیوں، تمہیں چیلنج چاہیے تھا؟ میں نے تمہیں چیلنج دیا، اب تم ڈیول کو بتائے بغیر اس کے گھر میں جاؤ گے، اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر میں ہو تو وہ تمہاری بوریت بہت اچھے طریقے سے دور کرے گا۔ لیلا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اپنی ٹینشن بھلا کر اسے چیلنج دینے لگی۔
شارف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا، وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ اب تو لیلا کو اس نے خود کہہ کر یہ چیلنج لیا تھا، اب تو کسی بھی حال میں اس چیلنج کو پورا کرنا تھا۔ وہ اپنا سارا کام نپٹا کر اپنے روم میں ریسٹ کرنے آئی تھی۔ یارم نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے آنے سے پہلے بھی یارم سارے کام خود کرتا تھا۔ اسے تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی، اگر یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی کوئی نوکر آتا تو اس کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ گھر میں کام ہی کتنا تھا، سارا کام نپٹا کر ویسے بھی وہ کتنی ہی دیر فارغ بیٹھی رہتی۔ ابھی وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی جب دروازہ بجا۔ ٹائم دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ یارم کا تو ابھی فون آیا تھا، وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، تو پھر کون ہو سکتا ہے دروازے پر؟ یارم نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کر رکھا تھا۔ روح دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کون ہے؟ تو باہر سے شارف بولا، ارے شارف بھائی۔ روح خوش دلی سے اسے خوش آمدید کرنے لگی۔ ہاں میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں لڑکی، وہ کہتا ہوا اندر آ کر بیٹھ گیا۔ جی کہیں، کیا کہنے آئے ہیں؟ ہیزر تو اسے بالکل اپنی کسی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن یہ شارف کافی نک چڑھا تھا، وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور آج اسے ملنے چلا آیا۔ ہاں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لیلا تم سے اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے جلدی جلدی چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، اچھے کا تو نہیں کہہ سکتی، میں ان کے پاس زیادہ دیر تو نہیں رہی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ روح نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں نا تم صرف بھائی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ آج پھر سے اچانک ہی یاد آ گیا کہ ڈیول اس کے بھائی جیسا ہے، یا پھر شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ ڈیول کی زندگی میں اس کے بہت اچھی اہمیت ہے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ روح پوچھنے لگی۔ نہیں ابھی نہیں کھایا پیا، ابھی جا کے کھاؤں گا۔ ہاں چائے لے آؤ تم۔ اسے کہاں ڈیول اور اس کے گھر میں کبھی کھانے پینے کو کچھ نصیب ہوا تھا، جو امید رکھتا ہوں، لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی اس کے ہاتھ کا مزے مزے کا کھانا دوسرے تیسرے دن نصیب ہو جاتا، لیکن پھر نخرہ دکھانا بھی ضروری تھا، آخر کار لیلا کا دوست تھا اور اسے لیلا کا ہی دیور بننا تھا، اور اس کا دل بھی تو کہتا تھا کہ لیلا اس سے اچھی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ یہ بات بتانے کے لیے کبھی یہاں نہ آتا۔ روح مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لے آئی۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں، پھر میں آپ کو چائے بنا کے دوں گی، خالی پیٹ چائے نہیں پیتے۔ شارف کو اس وقت بہت بھوک لگی تھی، اس لیے سارے نخرے ایک طرف رکھ کر کھانا کھانے لگا۔ اب یارم کو پتہ لگنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو نصیب ہو چکا تھا، ورنہ کیا پتہ یارم سزا کے طور پر اسے قید خانے میں ہی ڈال دیتا۔ شارف میں بچپنا تھا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر غلطیاں کر جاتا تھا، جس کے سزا کے طور پر ڈیول اسے قید خانے میں ڈالتا اور وہاں اسے پتلی دال اور روٹی کے ساتھ کھانا کھانے کو ملتا، اور سامنے رکھی چکن کڑھائی اس پتلی دال روٹی سے تو اچھی ہی تھی، بلکہ بہت مزے کی بھی تھی۔ تم میری شکل دیکھنا بند کر کے جاؤ، میرے لیے چائے بناؤ، اس نے آرڈر دیا جیسے سامنے روح نہیں بلکہ کوئی ویٹرس کھڑی ہو۔ چلو یارم کے آج تک دی گئی سزا کا بدلہ وہ روح سے لے رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر یارم کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اسے الٹا لٹکانے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا۔ اچھی لیلا ہے، خوبصورت لیلا ہے، اور چائے لے کر میں آؤں؟ روح جو کب سے اس کے نخرے برداشت کر رہی تھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو چائے کے لیے امید لیے بیٹھا تھا، اچانک اسے گھورنے لگا۔ تم بھی اچھی ہو، چائے تو دے ہی سکتی ہو، شارف نے معصومیت سے کہا۔ وہ چائے کا عاشق تھا اور چائے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں بھی اچھی ہوں یا میں ہی اچھی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ملیں گے؟ اس نے جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور ملیں گے۔ تم لیلا سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ اچھی بھی ہو، شارف کسی رپورٹ کی طرح بولا تھا۔ روح کی تو ہنسی نکل گئی۔ اور اگر تم مجھے چیلنج کرو گی تو یہ بات لیلا کے منہ پر جا کر کہوں گا۔ میں آپ کو ایسا چیلنج کیوں دوں گی؟ روح نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ کیونکہ سب مجھے چیلنجز دیتے ہیں جنہیں میں پورا کرتا ہوں۔ ہمیں زندگی میں نہ ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ہمیں کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہے، ڈیول کہتا ہے ہمیں ہر قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے جو بھی مجھے چیلنج کرتا ہے تو اس کا چیلنج ہر قیمت پر پورا کرتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، پھر تو میں بھی آپ کو ایک چیلنج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ایک بات بتانی ہوگی۔ میں اچھا ہوں یا ہزر؟ شارف کو آج پہلی بار یہ لڑکی اتنی بری نہ لگی تھی، شاید آج سے پہلے وہ اسے لیلا کی نظروں سے دیکھتا تھا۔
آپ سے تو کبھی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں ہزر بھائی بہت اچھے ہیں، اس نے دل سے تعریف کی۔ مطلب ہزر مجھ سے زیادہ اچھا ہے، شارف نے منہ بنا کر کہا۔ پانی پوری کھاتی ہو تم؟ شارف اپنی فیورٹ لسٹ میں شامل ہوئے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں سے پانی پوری کھلاتا تھا۔ کیا پانی پوری یہاں دبئی میں؟ روح تو خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی، جبکہ پانی پوری کا نام سن کر منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ہاں میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گے، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ لڑکی پہلے بات تو سن لو، شارف نے اسے ہواؤں میں اڑنے سے پہلے ہی کھینچ کر زمین پر لا پٹکا۔ تمہیں اپنے پیارے لاڈلے بھائی ہزر کے لیے بلڈنگ کے چھت پر چڑھ کر چلا چلا کر 5 بار کہنا ہوگا کہ شارف ہزر سے بہتر ہے، ہزر ایک نمبر کا لوفر ہے، شارف کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شارف نے چھپا چھپا کر کہا، اس کے بدلے میں تمہیں ایک نہیں بلکہ 5 پلیٹ پانی پوری لا کر کھلاؤں گا، اور اگر آرام سے کہو تو 1 پلیٹ ملے گی۔ کیا؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں پیاری بہنا، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں ہزر کے کان میں کہنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دروازہ بجا اور دوبارہ اتنے جارحانہ انداز سے بجا کہ دونوں اپنی جگہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اور شٹ، ڈیول آ گیا، شارف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ ہوں گے؟ روح نے پوچھا۔ مجھے پتا ہے وہی ہوگا، دیکھو تم مجھے بچا لینا، تم میری پیاری بہن ہو نا، پلیز مجھے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے بچا لینا۔ انہوں نے ضرور آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجا ہوگا اور آپ یہاں آ گئے، یہی بات ہے نا؟ روح نے پوچھا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کون ہے؟ میں ہوں روح، دروازہ کھولو، باہر سے یارم بولا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں اچھی ہوں لیلا، انداز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ ارے تم اچھی ہو میری ماں، خدا کے لیے مجھے بچا لینا۔ شارف نے منت کی اور روح نے ہنستے ہوئے دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی یارم روح کو اگنور کرتا ہوا شارف کی طرف بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا، تم لوگوں کو یہاں کوئی نہ آئے گا۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ یارم یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں انہیں۔ روح تو پہلے اس کے جارحانہ انداز پہ گھبرائی اور پھر آگے بڑھ کر شارف کو چھڑوانے لگی۔ شارف تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، کیوں آئے تھے تم یہاں؟ یہ لیلا مجھے بتا چکی ہے۔ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا جسے تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا جب روح نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، کیا میرا بھائی مجھے اس گھر میں ملنے نہیں آ سکتا؟ بولتے ہوئے روح کی آواز کافی اونچی ہو گئی۔ خبردار جو آپ نے میرے بھائی کو کچھ بھی کہا، اور ان دونوں کے بیچ میں ڈال بن کے کھڑی تھی۔ بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ اس دنیا میں شارف کو پھر سے ایموشنل کا دورہ پڑا تھا۔ میں تو بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے آیا تھا، وہ اب بہن سے بھابھی ہو گئی تھی اور ابھی مجھے چائے بنا کے دینے والی تھی کہ آپ آ گئے، وہ معصومیت سے بولا۔ بہت بھوک لگی تھی تمہیں، کھانا تو تمہیں میں کھلاؤں گا، وہ ایک نظر روح کو دے کر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ گھورنا بند کرے میرے بھائی پلس دیور کو، اور خبردار جو انہیں ڈانٹا۔ بھائی آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ یہ یارم کی محبت ہی تھی جو اسے اتنا بولنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یارم کی محبت نے اسے چند دن میں ہی بہت کانفیڈنس دیا تھا۔ شارف نے اجازت طلب نظروں سے یارم کی طرف دیکھا، وہ سر جھٹک کر ٹائی ڈھیلی کرتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا، مجھے نہیں پتہ لیلا نے آپ سے کیا کہا، لیکن اس نے مجھے یہاں آنے کا چیلنج کیا تھا کہ میں روح بھابھی کو یہاں آ کر یہ کہوں کہ لیلا ان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر روح بھابھی میرے لیے کھانا لے کے آئی، لیکن میرا یقین کریں میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا، میں روح بھابھی کو کبھی نہیں بتاؤں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چائے بھی پیے بغیر یہاں سے چلا بھی جاؤں گا، وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ کھانا ٹھوس چکے ہو تو چائے بھی پی کے ہی جانا، آخرکار سالے ہو میرے۔ یارم کو آج شارف کی معصومیت نے نہیں بلکہ روح کے دبنگ بول کر اپنے بھائی کی سپورٹ نے شاک کیا تھا۔ شارف کو یہاں سے بھیجنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلایا۔ اس کا اب آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لیلا نے اسے یہ بتایا تھا کہ شارف روح کو سب کچھ بتانے کے لیے گیا ہے۔ اسے شارف پر بہت بھروسہ تھا، لیکن پھر جب بھی روح کے معاملے میں وہ کسی پر یقین نہیں کر پاتا تھا۔ جب سے روح اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا، کہیں وہ اسے دور نہ ہو جائے، کہیں وہ اسے نفرت نہ کرنے لگے، کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ مجھے خود ہی روح کو جلد سے جلد سب کچھ بتانا ہوگا، لیکن کیا اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے گی؟ وہ ایک ہاتھ کھڑکی کی طرف ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ روح کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور اس کا سر اس کی بیک پر۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟
وہ دھیمی آواز میں منمنائی تھی، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ وہ شارف بھائی کی وجہ سے آپ سے اس طرح سے بات کی، وہ معصومیت سے بولی۔ یارم نے پلٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ تم ایسے ہی مجھ سے بنا ڈرے بنا گھبرائے بات کیا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے شارف کو اور کام کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ یہاں آیا اور میرا کام وہی کا وہی پڑا رہا۔ یارم نے بات بنائی۔ کر دیں گے نا کام، آپ کو پتہ ہے شارف بھائی مجھے پانی پوری کھلائیں گے، روح نے خوشی ہوتے ہوئے بتایا۔ کیا بات ہے، مطلب کہ تم شارف کی فیورٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہو؟ خیر اچھی بات ہے۔ آج سارا دن کیا کیا؟ اس وقت وہ صرف اپنی اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے روز کی روٹین پوچھنے لگا۔ پھر روح بھی اسے اپنے سارے دن کی داستان سنانے لگی۔ روح، آج کل بہت لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، الٹی سیدھی باتیں میرے خلاف پھیلا رہے ہیں، مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ انسپیکٹر جو تمہیں لے کر آیا تھا اس دن میرے آفس میں؟ یارم نے اسے یاد دلوایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، روح نے کہا۔ روح، وہ آدمی میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے پھنسانا چاہتا ہے، میرے خلاف جھوٹے ثبوت بنا رہا ہے، وہ تمہیں بھی میرے خلاف کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کی کسی بات کا بھروسہ نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی لگا کہ مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یارم پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ سارم اس کے بہت آس پاس رہنے لگا تھا۔ 2 دن پہلے جب ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے تو وہ کچھ فاصلے پر اپنی کیپ سے چہرہ چھپائے ہوئے اس پر نظریں رکھے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا کہ یارم کی غیر موجودگی میں وہ ضرور روح کو سب کچھ بتا دے گا، اسی لیے اس نے خود ہی روح کو ٹریپ کرنے کے بارے میں سوچا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، کوئی بھی مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہے گا تو کیا یقین کر لوں گی میں؟ اب بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہ ہونے کے کہہ کر خود پریشان ہو چکی تھی۔ ویسے اگلے ہفتے ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، یارم نے اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ روح اس کی اس بے باکی پر سرخ ہو چکی تھی۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ یارم نے اس کا سارا دھیان بٹانا چاہا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب مائی یوٹیوب